वेलकम बैक। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज पर जाएंगे। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लॉन्ग टर्म 10.5 लाख और शॉर्ट टर्म हज 11.5 लाख रुपए में है। आज़मीन हज के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। सऊदी अरब में हज इंतजामात का जायजा लिया है। एक साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। आवाम को मुस्तकबिल में मजीद रिलीफ भी दिया जाएगा। एक साल के अरसे में महंगाई जो है वो सिंगल डिजिटल पर आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह मजीद भी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मक्का मुकरमा भी गया, मदीना मुनव्वरा भी गया। मैंने वहाँ हज के इंतजामात देखे। हमारा जो पहला सेशन है ट्रेनिंग का रमजान से पहले मुकम्मल हुआ। दूसरा जो फेज है वो होगा 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कराची से, लाहौर से, पेशावर से, इस्लामाबाद से ये जो फ्लाइटें इंशाल्लाह तकरीबन 28 मई से शुरू हो जाएंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे। उनके इंतजामात आखिरी मराहल में। हज जो 10,50,000 तक चला गया। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है 22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। कोई किसी का पानी नहीं चुरा सकता। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं CCI फोरम और पार्लियामान मौजूद है, वहां बात करें। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर भी लोगों ने सियासत की। हम भी APS वाक़े पर सियासत कर सकते थे। मरियम नवाज ने 1 साल में महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया। आपका अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है। इस दौर में जब आइन मौजूद है, गलत बयानी कहूंगी वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी जमात को, किसी फर्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है। पार्लियामेंट का फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं और उन्हीं फोरम्स के जरिए इन चीज़ों के फैसले हों। बिजली चोरी के ऊपर फिर जो पूरा वर्किंग है उसमें आर्मी चीफ ने अपना बहुत रोल प्ले किया है। बहुत मेहनत है। हर बंदे ने, हर शख्स ने, हर अदारे ने अपना हिस्सा डाला है, ये समझ कर कि उनकी जो मेहनत है वो अवाम के रिलीफ में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना। वजीर आजम ने वादा पूरा कर दिया। बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती कर दी। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, हमसायों को भी पीछे छोड़ेंगे। पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कुछ अनासर ने IMF को खतूत लिखे, रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर असी मफादात को तरजीह दी और रियासत को तरजीह नहीं दी। आप लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा, अपने हमसायों को पीछे छोड़ेगा। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। जहां पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहां पाकिस्तान की मईशत के लिए जो भरपूर किरदार अदा एक पूरी टीम कर रही है, ये मिसाली है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी। सस्ती शोहरत के लिए माजी की हुकूमतों की तरह वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वजीर ममलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी का कहना है बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं, IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत कम की, उसका फायदा आने वाले दिनों में होगा। पहिया चलाने में बिजली बिल की कमी का अहम किरदार होगा। आइंदा महीनों गर्मियों के हैं, इसी चीज का एहसास करते हुए इस कमी को यकीनी बनाया। और ये उस तरह के वादे नहीं है कि माजी में लोग करते आए सस्ती शोहरत के लिए और मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया जाता था। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो बाकी हुकूमत संभालने से इसलिए भाग गए थे, उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, ये उनका ख्याल था हम भी नहीं संभाल सकेंगे। पंजाब हुकूमत भी नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में उसी मेहनत के साथ काम कर रही है। सुथरा पंजाब के नतीजे में शहरों और देहातों दोनों में सफाई बेहतर नजर आ रही है। लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर भी काम जारी है, इसी रफ्तार के साथ कि बाकी भी मईशत के काम जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब बार बार वादा करते हैं IMF के पास ये इस दफा आखिरी दफा जाएंगे, इसी तरफ अमली काम करके दिखा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की रमजान की कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि DC के मुकर्रर निर्खों पर मार्केट में अमल यकीनी नहीं बनाया गया।
اس رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب میں گرا فروشوں کو کھلی چھوٹ دی گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ مارکیٹ میں چکن 940 روپے فی کلو فروخت ہوئی جبکہ مقرر نرخ 585 تھے. دیگر اشیاء بھی مقررہ نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت ہوئیں. پنجاب حکومت نے خود تسلیم کیا کہ مارکیٹ میں گرا فروشوں کو قابو میں نہیں رکھا جا سکا. کے پی واحد صوبہ ہے جس نے رمضان میں گرا فروشوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے. پی ایس ایل کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے سیزن 10 کے لیے نئی کٹ متعارف کرا دی. آفیشیل کٹ کو ایپرل کا نام دیا گیا ہے. نیلے اور سرخ رنگوں پر مشتمل کٹ کے ذریعے ٹیم کی تاریخ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. کٹ کو دی پیس کلب نے ڈیزائن کیا ہے. کنگز کے کھلاڑی نئی جرسی میں 12 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف ایکشن میں نظر آئیں گے. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا. انگلینڈ کے سابق کپتان سر لیسٹر کک پہلی بار ایونٹ کا حصہ. مارک نیکولس، جے پی ڈومینی، مائک ہیزمین بھی کمنٹری کریں گے. مارٹن گپٹل، رمیز راجہ، وسیم اکرم، وقار یونس بھی پینل میں شامل. شہزاد ملک سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. بتائیے شہزاد. جی ہاں، ایچ پی ایل پی ایس ایل کے 10 کے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا ہے. انگلینڈ کے سابق کپتان ایلسٹر کک پہلی بار ایچ پی ایل پی ایس ایل میں کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے. کمنٹری پینل میں ان کے ساتھ مارک نیکولس، ڈومینک کاک، جے پی ڈومینی، مائک ہیزمن، مارٹن گپٹل اور اطہر علی خان بھی کمنٹری کریں گے. جبکہ 2 بار کی ویمنز ورلڈ کپ فاتح آسٹریلوی خاتون کرکٹر لیزا اسٹالکر بھی پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کریں گی. پاکستان کے 4 سابق کپتان رمیز راجہ، وسیم اکرم، وقار یونس اور احمد سہیل کے سمیت بازید خان، عروج ممتاز اور کرکٹ اینالسٹ سکندر بخش بھی پی ایس ایل میں کمنٹری پینل میں شامل ہیں. یہ وسیم اکرم کا پی ایس ایل کمنٹری میں ڈیبیو ہوگا. جبکہ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں پہلی بار مکمل اردو کمنٹری ہوگی. اردو کمنٹری پینل میں طارق سعید، علی یونس، عقیل سمر، مرینا اقبال اور سلمان بٹ شامل ہیں. ایرن ہالینڈ اور زینب عباس میچوں کے دوران پریزنٹر ہوں گی. جی بہت شکریہ شہزاد ملک. غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری. پناہ گزین کیمپوں پر تازہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی فورسز کی بمباری سے خان یونس میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا. فضائی حملے میں مسجد بھی شہید کر دی. قابض فوج نے غزہ کو بچوں کے لیے قبرستان بنا دیا. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے غزہ میں یومیہ 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی زون کو وسعت دینے کے لیے رفح اور شمالی غزہ کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے. 1.5 لاکھ شہری پھر دربدر ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی. 1,15,200 سے زیادہ زخمی ہیں. ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے. اسرائیل کا جنگی جرم اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا. اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینی طبی کارکن کو قتل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ہلال احمد نے ویڈیو سلامتی کونسل میں پیش کر دی. اسرائیلی فوج نے طبی کارکنان کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعہ غلطی سے پیش آیا. طبی کارکنوں کو کس طرح مارا گیا، ویڈیو سامنے آ گئی. اسرائیلی دعووں کی قلعی کھل گئی. شہید کارکن کے موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو نیو یارک ٹائمز نے جاری کی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایمبولینسوں، فائر ٹرک اور اقوام متحدہ کی گاڑی پر ان کی پہچان کے نشانات واضح طور پر موجود ہیں. ایمرجنسی سگنل والی لائٹیں بھی جل رہی ہیں. گولیاں چل رہی تھی. امدادی قافلے سے 2 کارکن گاڑیوں سے اتر کر حملے کی زد میں آئے. ایمبولینس کے قریب پہنچے تو فائرنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا. امدادی قافلے پر گولیوں کی بارش ہو گئی. اس موقع پر ویڈیو میں اندھیرا ہو جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے وہاں اسرائیلی موجود ہے. ویڈیو بنانے والے کو کلمہ شہادت پڑھتے بھی سنا جا سکتا ہے. ویڈیو بنانے والے امدادی کارکن کی لاش بھی اجتماعی قبر سے ملی جس کے سر میں گولی ماری گئی تھی. ہلال احمد نے واقعے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 2017 کے بعد دنیا بھر میں طبی کارکنوں پر سب سے زیادہ مہلک حملہ تھا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر نے سلامتی کونسل سے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا صہیونی فوج غزہ میں جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے. غزہ کی ناکہ بندی سے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے. یونیسیف نے خبردار کر دیا. کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ بچے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. غذائی قلت بڑھ رہی ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں. بحران سے بچوں کی اموات کا خدشہ ہے. غزہ کی ناکہ بندی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا.
اسرائیل نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا، ایئرپورٹ پر روک کر ہی جلا وطن کر دیا۔ اسرائیلی امیگریشن وزارت نے الزام لگایا کہ یہ ارکان اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی سرگرمیوں کو دستاویزی شکل میں محفوظ کرنا چاہتے تھے اور اسرائیل مخالف نفرت پھیلانے کے ارادے سے آئے تھے۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے یوان یونگ اور ابتسام محمد کو ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے حراست میں رکھا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی منصب پر واضح کر دیا ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ بس بہت ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کے خلاف اپنے ہی ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ صدر ٹرمپ اور ایلان مسک کے خلاف ہینڈز آف احتجاجی تحریک دنیا بھر میں جاری ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں 1200 مقامات پر احتجاج کیا گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پرتگال میں بھی لوگ ہینڈز آف تحریک کا حصہ بن گئے۔ ٹرمپ ٹیرف کی شدید مذمت کی۔ احتجاج میں شہری حقوق کی تنظیمیں، مزدور یونینز اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ اس کی منصوبہ بندی کینیڈا اور میکسیکو میں کی گئی تھی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے وہ احتجاج کے باوجود اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایسے ملک سے براہ راست مذاکرات بے معنی ہوں گے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرے، طاقت کا سہارا لے کر دھمکیاں دے اور اس کے عہدیدار متضاد بیانات دیں۔ ایران بالواسطہ مذاکرات چاہتا ہے اور اس کے لیے راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر 8 سے 10 اپریل تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرک مائر پاکستانی حکام سے اہم ملاقاتیں اور پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ ان کے دورے کا مقصد قیمتی معدنیات کے شعبے میں امریکی مفادات کو فروغ دینا ہے۔ ایرک مائر کی پاکستانی حکام سے دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی وفد میں مختلف اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ایرک مائر کا دورہ پاک امریکہ تعاون کا تسلسل ہے۔ کراچی گرم موسم کی لپیٹ میں آ گیا، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں چل رہی ہیں۔ شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم بہتر ہو جائے گا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ حیدرآباد میں 45، میرپور خاص میں 48، دادو 43، شہید بے نظیر آباد اور مٹھی 46، تربت میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ رینجرز اور پولیس کی کراچی کے علاقے پاک کالونی میں کارروائی۔ لیاری گینگ وار عبدالصمد گروپ کے ملزم محمد عامر کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں افضل خان سے۔ بتائیے افضل۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم بچہ خوری، منشیات فروشی اور دیگر جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہے اور اس کے قبضے سے منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ملزم 2024 سے لیاری گینگ وار کے عبدالصمد گروپ سے تعلق رکھتا تھا اور منشیات اور چھالیہ اسمگلنگ سے حاصل جو رقم ہے وہ بیرون ملک عبدالصمد کو بھجواتا بھی تھا۔ اس کے علاوہ ملزم سندھ کے اندر چھالیہ اور منشیات اسمگلنگ کے علاوہ خرید و فروخت میں سہولت کاری میں بھی ملوث تھا۔ گزشتہ ماہ نیو کراچی کے علاقے میں بھتہ نہ دینے کی صورت میں عبدالصمد گروپ کی جانب سے فائرنگ کے مختلف واقعات کروائے گئے تھے، جس میں ایک بچی اور ایک راہگیر بھی جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد جو رینجرز اور پولیس ہے اس ملزم کو تلاش کر رہی تھی اور اب اسے باقاعدہ گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف مختلف شہروں میں دھرنا دیا گیا۔ سکھر کے شہریوں نے گھروں سے نکل کر احتجاج کیا۔ گاڑی اور موٹر سائیکل پر ریلیاں نکالی گئیں۔ رہنما JUIF علامہ راشد سومرو نے گڈو بیراج پر دھرنے کی شرکاء سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا حکومت نے اگر کینال بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو سندھ پنجاب بارڈر پر بڑے دھرنے دیں گے۔ سجاول میں بھی شہری بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے۔ خیرپور میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر ریلیاں نکالی گئیں۔ منصوبے کے خلاف نوشہر و فیروز کی شہری بھی سراپا احتجاج تھے۔ ٹھٹھا میں شہریوں نے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے پانی کی کمی کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے منصوبہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتساب بیورو آزاد کشمیر نے محکمہ صحت میں آزاد موٹرز میرپور سے گاڑیوں کی خریداری میں کروڑوں کی کرپشن پر تحقیقات شروع کر دی۔ آزاد کشمیر احتساب بیورو کے نوٹس کے مطابق کمپنی نے محکمہ صحت کو فراہم کی گئی گاڑیوں کا بل جاری کیے بغیر گاڑیاں فراہم کی۔ ٹویوٹا آزاد موٹرز میرپور کی محکمہ صحت کو اپ ماڈل گاڑیوں کی قیمت وصول کر کے ڈاؤن ماڈل گاڑیاں فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔
محکمہ صحت کو دی گئی گاڑیوں کا ریکارڈ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. گاڑی کا ٹیکس ریکارڈ بھی نہیں ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کمپنی نے 2023 ماڈل گاڑیاں کیوں فراہم نہیں کی. 10 دن میں نوٹس کا جواب دیں. قیمت کم ہونے کے باوجود مہنگے دام پر گاڑیاں فروخت کی گئیں. اب ماڈل گاڑیوں کی قیمت ادا کر کے ڈاؤن ماڈل گاڑیاں لی گئیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں پاک فوج کے تعاون سے شیرانی قوم کے مشران اور عمائدین کا گرینڈ امن جرگہ ہوا. شیرانی قوم کے مشران اور عمائدین سمیت علماء، اساتذہ کرام اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکا نے قیام امن اور فتنہ الخارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا. مشران اور عمائدین نے پاک فوج، سیکورٹی فورسز اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. فتنہ الخارج اور شرپسند عناصر کی روک تھام اور حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. بریگیڈ کمانڈر نے جرگے میں خصوصی طور پر شرکت کی. مشران اور عمائدین، علماء اور مشائخ نے علاقے میں تعلیم، صحت، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. پنجاب پولیس اسپیشل آپریشن سیل نے متحدہ عرب امارات میں کارروائی کرتے ہوئے قتل اور سنگین وارداتوں میں مطلوب 2 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کر لیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ملزم ولید اور علی زیب گجرانوالہ پولیس کو قتل اور اقدام قتل میں مطلوب تھے. دونوں اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے تھے. FIA کے مطابق ملزمان کو اسلام آباد ایئرپورٹ منتقلی کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. رواں سال بیرون ممالک سے گرفتار اشتہاری ملزمان کی تعداد 18 ہو گئی ہے. چمن سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے ود ہولڈنگ کیمپ قائم کیے گئے ہیں. پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کے قریب قائم ہولڈنگ کیمپ میں اس وقت ہمارے نمائندے اختر گلفام ڈپٹی کمشنر حبیب احمد کے ساتھ موجود ہیں. مزید وہ بتائیں گے. دیکھیں جی، افغان مہاجرین کا جو ہے وطن واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت میں پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کے قریب قائم کیے گئے ہولڈنگ کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پہ خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر حبیب احمد مغلزی صاحب موجود ہے. سر، اس کیمپ کے حوالے سے مزید کیا بتانا چاہیں گے؟ یہاں پہ فیملیز کے لیے رہائش کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. واش رومز کی ہے اور ان کی ڈائٹری کا بھی فیسلٹیز کا ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہے. میڈیکل کیئر بھی ان کو ملے گی. 1 اپریل سے لے کر ابھی تک اندازاً 2000 سے اوپر افغان مہاجرین انخلا کر چکے ہیں. ACC کارڈ ہولڈرز چمن میں جو ہمارے رجسٹرڈ ہے وہ اراؤنڈ 3500 ہے اور دے میں بھی مور دین 500 فیملیز، تو ان کی بھی انخلا جاری ہے. یہ تھے ڈپٹی کمشنر حبیب احمد بنگلزی، جن کا یہ کہنا تھا کہ چمن میں 2 ہولڈنگ کیمپ قائم کیے گئے ہیں پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کے قریب، جبکہ شہر کے اندر جمال عبد الناصر فٹ بال اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ود ہولڈنگ کیمپ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. افغان شہریوں کی پاکستان سے انخلا کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جی، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 2772 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا ہے. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے 1336 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے. 2810 غیر قانونی مقیم شہری پہلے سے ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں. غیر قانونی مقیم شہریوں کے انخلا کے لیے صوبے بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. IG پنجاب نے کہا انخلا کے دوران سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو ہر صورت واپس بھجوایا جائے گا. CCPO لاہور، RPOs DPOs انخلا کے عمل میں تیزی لائیں. بنوں میں ملزمان کی فائرنگ سے CTD اہلکار عاطف زخمی ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے CTD اہلکار عاطف پر فائرنگ کی. ملزمان فرار ہو گئے. کراچی کے علاقے گلشن مماح میں گھر میں چوری، ملزم سونا اور کیش لے کر فرار ہو گیا. پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں چوری کا مقدمہ درج کر لیا. کراچی کی پاک کالونی پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا. پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان ڈکیتی اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان میں فہیم، ولی اور کامران قریشی شامل ہیں. ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں 6 سے زائد مقدمہ درج ہیں. کراچی میں ماں کا نومولود کی مردہ پیدائش کا دعویٰ جھوٹا نکلا. پولیس نے بچہ بازیاب کرا لیا.
DIG کا کہنا ہے واردات میں نومولود کی ماں، خالہ اور بہنوئی ملوث ہیں۔ پولیس نے بچے کی دادی کی درخواست پر کارروائی کی۔ ماں نے مردہ پیدائش کا ڈرامہ کر کے نومولود کو اپنی بہن کے حوالے کر دیا تھا۔ نومولود کی والدہ کے بہنوئی نے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور قبرستان کی رسیدیں بنوائیں۔ نومولود کا والد جیل میں ہے۔ ماں کفالت کرنے سے قاصر تھی۔ والدہ کی بہن کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے بچہ اسے دیا گیا۔ پاکستان سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ میانمار پہنچ گئی۔ 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ ینگون ایئرپورٹ پر میانمار حکام کے حوالے کی گئی۔ ینگون کے وزیر اعلیٰ نے مشکل وقت میں امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر کیا۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، ترپالے، خیمے، ادویات اور پانی کے ماڈیول شامل ہیں۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈین نورس کو زیادتی اور کمسن کے جنسی جرم کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ڈین نورس کو گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ بعض اشیاء میں بھی تحویل میں لے لی۔ لیبر پارٹی نے ان کی رکنیت بھی معطل کر دی۔ ترجمان لیبر پارٹی کا کہنا ہے پولیس کی تحقیقات جاری ہیں، اس پر مزید بات نہیں کر سکتے۔ پولیس کا کہنا ہے ڈین نورس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ ڈین نورس ٹیچر اور چائلڈ پروٹیکشن افسر بھی رہے ہیں۔ ان کے خلاف دسمبر 2000 میں شکایت ملی تھی اور زیادہ تر واقعات 2020 کے عشرے میں ہوئے۔ 65 سال کے ڈین نورس 2024 میں نارتھ ایسٹ سمرسیٹ سے MP منتخب ہوئے۔ ڈین نورس نے ہائی پروفائل کنزرویٹو MP جیکب ریس-ماگ کو شکست دی تھی۔ ڈین نورس گارڈن براؤن کی کابینہ میں جونیئر وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ امریکہ نے جنوبی سوڈان کے لوگوں کے ویزے منسوخ کر دیے، مزید ویزا جاری نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اصولوں کا احترام کرنے میں ناکام رہی، اس لیے جنوبی سوڈان کے شہریوں کے امریکی ویزے منسوخ کر دیے۔ اب عبوری حکومت امریکہ سے مفاد بٹورنا بند کرے۔ جنوبی سوڈان نے مکمل تعاون کیا تو نئی پالیسی کا جائزہ لیں گے۔ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ کسی غیر ملکی شہری کو بے دخل کرنا چاہتا ہو تو متعلقہ ملک اپنے ان شہریوں کی بروقت وطن واپسی ممکن بنائے۔ سعودی عرب نے حج کے موقع پر پاکستان سمیت 14 ملکوں پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی عمرہ، تجارتی اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی ہے۔ عارضی ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہو جائیں گی۔ سعودی حکومت نے پاکستانی عمرہ ویزا رکھنے والوں کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت کی ہے۔ پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی لگ سکتی ہے۔ عمرہ ویزا کے حامل افراد 13 اپریل تک سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ فرانس نے مصر اور اردن کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے غزہ کی صورتحال پر بات کروں گا۔ سہ فریقی اجلاس بہت جلد قاہرہ میں ہوگا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں میکرون کا کہنا تھا غزہ میں ریئل اسٹیٹ آپریشن کی نہیں، سیاسی آپریشن کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی خالی زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ 20 لاکھ لوگوں کا مسکن ہے جو وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا جامع پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز نے محکمہ کھیل کو مالی خود مختاری بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں نوجوان کھلاڑیوں کو ٹیلنٹ دکھانے کے مواقع دیں گے، خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملیں گے۔ محکمہ کھیل کے ملازمین کی تنخواہوں میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ایجنڈا ترقی ہے۔ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے ملک کی ترقی کا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ سے جب بھی ملک چھینا جاتا ہے ترقی کا پہیہ الٹا چلنے لگتا ہے۔ نیا پاکستان بنانے کا کہنے والوں نے 4 سال میں پاکستان اجاڑ دیا۔ ان کا نیا پاکستان بے روزگاری، غریبوں کے لیے جہنم کا پاکستان تھا۔ PTI سے حکومت لی تو ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ حکومت کے بدلے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 4% سے بھی کم ہو گئی۔ ملک میں کسی دھرنے، فساد، لانگ مارچ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے شیر پھر دھاڑنے کو تیار۔ کنگز کے لوکل کھلاڑی آج سے شہر قائد میں رپورٹ کریں گے۔ میگا ایونٹ کے آغاز میں چند دن رہ گئے۔ افتتاحی میچ 11 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ چند دن دور، 34 سنسنی خیز مقابلے، 37 دن ہوگا ایکشن بھرپور۔
PSL کی سب سے مقبول فرنچائز کراچی کنگز کے لوکل پلیئر آج سے شہر قائد میں رپورٹ کریں گے. دورہ نیوزی لینڈ میں شامل کھلاڑی جلد اسکواڈ جوائن کریں گے. کنگز کا تربیتی کیمپ پیر سے شروع ہوگا. پہلا میچ ہوم گراؤنڈ پر ملتان سلطان سے 12 اپریل کو ہوگا. سلطانز نے بھی ملتان میں تیاریوں کا آغاز کر دیا. قلندرز کا کیمپ بھی لاہور میں جاری. سیزن 10 کا افتتاحی میچ 11 اپریل کو پنڈی میں ہوگا. اسلام آباد اور لاہور کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. پاکستان لانگ رینج رائفل ٹیم کا اعلیٰ کارکردگی کا شاندار روایت کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان لانگ رینج رائفل ٹیم نے جنوبی افریقہ ایف کلاس نیشنل لانگ رینج چیمپئن شپ 2025 میں شاندار کامیابی سمیٹ لی. پاکستان ٹیم نے مقابلوں میں ڈبل گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی. پاکستانی ٹیم نے دونوں مقابلے جیت کر دنیا کی نمبر 1 ٹیم جنوبی افریقہ کو ان کی اپنی سرزمین پر شکست دی. مارچ میں پاکستانی ٹیم نے جنوبی افریقہ میں 4 روزہ ون ٹریننگ کیمپ میں شرکت کی جو 27 مارچ سے 30 مارچ تک جاری رہی. کیمپ 2 نئے تعینات ہونے والے جنوبی افریقی ون کوچز ہینی گربر اور جولیس ہارٹمین کی زیر نگرانی ہوا. مقابلے کا مقصد یورپین ایف کلاس ٹیمز چیمپئن شپ ستمبر 2025 برطانیہ اور ورلڈ چیمپئن شپ 2026 کی تیاری تھا. وائس پریزیڈنٹ ٹیم میچ میں پاکستان کا سکور 1200 میں سے 1168 رہا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. چیئرمینز ٹیم کپ میں پاکستان نے 1200 میں سے 1174 سکور کر کے دوسری بار گولڈ میڈل جیتا. ٹیم ممبران میں لیفٹیننٹ جنرل احسن اسد وحید، عبید ابراہیم، حذیفہ گل، جنید وقاص، لیفٹیننٹ کرنل جنید علی اور سپاہی ولید شامل تھے. انفرادی مقابلوں میں بھی پاکستان نے 11 تمغے حاصل کیے جن میں 5 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز شامل ہیں. لیفٹیننٹ کرنل جنید علی نے اپنی مستقل مزاجی مہارت سے 3 گولڈ، 2 سلور اور 2 برونز میڈل حاصل کیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.